बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने माह रमज़ान की कुछ फजीलत पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब एक मुस्तकिल वीडियो माह रमज़ान की फजीलत पे बना दीजिए कि कौन सी इबादत करनी है, किस तरीके से करनी है और किस इबादत पे क्या सवाब मिलना है। तो देखिए, अगर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो स्किप ना करें, बल्कि सब्र और तहम्मुल से वीडियो देखें ताकि इबादत करने का शौक भी पैदा हो जाए और पता भी लग जाए कि आखिर हमें इबादत कौन कौन सी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ए ईमान वालो, तुम पर माह रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। और एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बगैर किसी शरई उज़्र के रोजा छोड़ देता है रमजान का और फिर उस रोजे की कज़ा में वो सारी उम्र भी रोजा रखता रहे, तो इससे फर्ज तो जिम्मे से उतर जाएगा, लेकिन जो सवाब मिलना था माह रमजान में रोजा रखने का, वो सवाब इसको नहीं मिलेगा अगर कोई शरई उज़्र के बगैर रोजा छोड़ दे। अब इस माह रमजान में रोजा रखने की फजीलत क्या है, ये सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सारी इबादतों की फजीलत बयान करवा दी। आप नमाज पढ़ेंगे तो 27 नमाजों का सवाब, नवाफिल पढ़ेंगे तो उसका इतना सवाब, जिक्रुल्लाह करेंगे तो उसका इतना सवाब। लेकिन जब आती है रोजे की बारी तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसका बदल खुद अल्लाह है, यानी कि रोजे का बदल क्या है, खुद अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला, एक रिवायत यह आती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इसका बदला अता फरमाएंगे, खुद इसका सवाब अता फरमाएंगे, इसका अजर खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएंगे। इबादत चाहे कोई भी हो, इंसान उसमें रियाकारी कर सकता है, जैसे कि नमाज है, नमाजों में सजदे लंबे कर देना, क़याम लंबा कर देना। कई लोग ऐसे होते हैं कि जून का महीना है, अंदर जगह भी है ठंड में, लेकिन धूप में नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसमें रियाकारी हो सकती है। लेकिन रोजे में रियाकारी का शोभा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि बंदा अगर चाहे तन्हाई में बैठ के खा सकता है, पी सकता है, या फिर जो है कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकता है। वो अपनी जायज ख्वाहिशात को दबाता है सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, मुझसे मेरा परवरदिगार राजी हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला भी मेहरबान है, रहीम है, करीम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि रोजे का बदल मैं खुद हूँ, रोजे का बदल मैं खुद हूँ, रोजे का बदल मैं खुद हूँ, रोजे का बदला मैं खुद अता करूंगा अपने बंदे को। ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है। तो कितनी बड़ी फजीलत है रोजे की। तो बगैर शरई उज़्र के रोजा नहीं छोड़ना चाहिए, रोजा रखना है। और रोजा रख के इबादत कौन कौन सी करनी है, दिन में क्या करना है, रात में क्या करना है। तो दिन में भी भाई इबादत करनी है, नमाजें पढ़नी है और अल्लाह का जिक्र करना है। लेकिन इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा अमल किया करते थे वो थी क़यामुल लैल। क़यामुल लैल यानी कि रात भर इबादत करना, रात भर इबादत करते थे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में अपनी लुंगी को कस लिया करते थे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अपनी लुंगी को कस लिया करते थे, यानी कि मुबाशरत के लिए मुलाकात नहीं करते थे, बल्कि माह रमजान के बाद, हालांकि जायज था लेकिन करते नहीं थे। और खुद भी रात भर जागते थे अल्लाह की इबादत में और अपने अहले खाना को भी जगाते थे, खूब इबादत किया करते थे। नमाजें पढ़ना, नवाफिल नमाजें पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, इस तरीके से पूरी रात इबादत में गुजर जाती थी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि क़यामुल लैल यानी कि रात भर जागना, अल्लाह की इबादत करना, इस तरीके से खूब अल्लाह को राजी करने की फिक्र और मेहनत करना। इसके बाद क्या करना होता है वो है सदका। सदका ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना।
اللہ کی رضا کے لیے دینا، غریب اور مسکینوں کو ان کا حق پہنچانا، پھر وہ صدقۃ الفطر ہو یا پھر زکوٰۃ ہو۔ زکوٰۃ کا الگ معاملہ ہے، اس پہ انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، لیکن زکوٰۃ بھی ادا کرنا اور صدقہ زیادہ سے زیادہ دینا، لوگوں تک صدقہ پہنچانا تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ماہ رمضان میں ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو صدقہ زیادہ سے زیادہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں بھی خوب صدقہ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں اس کو اور مزید بڑھا دیا کرتے تھے، اتنا زیادہ بڑھا دیتے تھے کہ اس کا ہم شمار نہیں کر پائیں گے، ہم لوگ اس کا شمار نہیں کر پائیں گے، اتنا بڑھا دیتے تھے۔ اور جیسے کہ غیر رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 1 کے 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں ہے، تو ماہ رمضان میں ان کو بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے کہ نوافل نماز کا اجر جو ہے وہ کیا بنا دیا جاتا ہے، فرض کے برابر بنا دیا جاتا ہے، فرضوں کا 70 فرضوں کے برابر۔ اسی طریقے سے جو عام حالات میں صدقہ دیا جاتا ہے اس کو جو ہے 10 دنیا میں ملنے ہوتے ہیں، 70 آخرت میں، تو انشاءاللہ ماہ رمضان میں ان کو بھی بڑھا کے خوب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ روزہ افطار کرانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کراؤ، یعنی کہ کسی غریب کو، کسی مسافر کو، کوئی کسی طریقے سے کسی کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے ہے نہیں کچھ، تو روزہ افطار کراؤ۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی کہ کھانے کا دسترخوان نہ لگا سکتا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 کھجور سے بھی روزہ افطار کرا سکتے ہو، 1 گھونٹ پانی بھی کسی کو پلا کے روزہ افطار کرا سکتے ہو، اور وسعت دی ہے تو اگر 1 گھونٹ لسی بھی دے دو گے تو بھی روزہ افطار کرا سکتے ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی افطار کرانے والے کو ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے روزہ افطار کرانے کا خاص اہتمام رکھے۔ یہ جو پارٹی شارٹی ہوتی ہے نا، کبھی آج افطار پارٹی ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ان کی بات نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے کہ ہمارا دسترخوان وسیع ہے اور ہم دوسرے کے گھر جا کے دیکھیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف پانی لیے بیٹھے ہیں۔ تو تھوڑا سا پلیٹ میں کر کے اپنے گھر سے افطاری ان کے گھر بھیج دیجئے تاکہ ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا اور مزید موقع مل جائے، اور آپ کا روزہ بھی اور زیادہ اجر میں بڑھ جائے گا، اور ان کے روزے میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کو ان کے روزے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو یہ انشاءاللہ بڑی فضیلت والا کام ہوگا، روزہ افطار کرانا۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خوب تلاوت کرنی ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان میں قرآن کریم کا ختم، یعنی کہ ایک قرآن کا سننا، یہ سنت ہے، اور پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ کئی لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم 3 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں قرآن مکمل سن لیں گے اور پھر جو ہے ہمارے اوپر سے یہ سنت کا جو معاملہ ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ تو بھائی قرآن سننے کا تو ہو گیا، لیکن تراویح چھوڑنے کا گناہ آپ پہ کیا ہو جائے گا؟ جاری ہو جائے گا، یعنی کہ وہ آپ کے اوپر قرآن تراویح چھوڑنے کا گناہ پڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے پورے مہینے تراویح پڑھنی ہے، اور پورے مہینے اگر ہو سکے تو 27-28 روزے تک قرآن مکمل کرائے۔ اور اگر ایسا ہو کہ بھئی آپ کو سفر پہ جانا ہے کہیں، تو 3 دن، 10 دن یا 8 دن جتنے میں بھی آپ قرآن کہیں سن رہے ہیں تو وہاں سن لیجئے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا ہے، سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ملتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو ان پہ 30 نیکی ملی ہے۔ اور یہ تو غیر رمضان کے بارے میں ہے، تو رمضان میں جب انسان پڑھے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا یہ آپ خود جو ہے سوچ کے دیکھیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، خوب تلاوت کرنی ہے، ذکر اللہ میں لگے رہنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔
اعتکاف اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ اعتکاف ٹوٹ گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا کی ہے، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور جب اس میں مشقت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اعتکاف میں مشقت ہوتی ہے، تو مشقت کے پہ جو ثواب ملنے والا ہے، اجر ملنے والا ہے، اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو لیلۃ القدر آپ کے ہاتھ لگ جائے گی۔ دیکھیں اگر آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو 5 راتیں آپ کی لیلۃ القدر کی بھی آ جائے گی ان میں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ادھر ادھر جو گھوم رہے تھے، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی فیس بک پہ، کبھی انسٹاگرام پہ، کبھی کسی اور اپلیکیشن کو، کبھی واٹس ایپ پہ ساری رات گزار رہے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں، تو اس سے بھی بچ جائیں گے اور اعتکاف میں آپ کو لیلۃ القدر بھی مل جائے گی۔ تو اعتکاف میں بیٹھے اور ایک عمل جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے بارے میں یہ آتا ہے، اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں ہی نازل کیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن کریم میں یہ پوری سورت اتری ہوئی ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے، اور یہ رات اتنی بڑی، اتنی افضل رات ہے کہ اس میں انسان اگر کوئی انسان 1000 سال تک عبادت کرتا رہے اور ایک رات یہ عبادت کر لے تو یہ 1000 راتوں کے برابر عبادت ہے، اور اس میں 5 راتیں آتی ہے تو 5000 راتوں کی عبادت کا ثواب آپ کو اس میں ملے گا۔ اور چونکہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کو تو ساری ہی راتیں جو ہے اعتکاف کی ہوتی ہے، اس میں سے 5 لیلۃ القدر کی ہو جائے گی، اور باقی میں بھی اس نے مشقت اٹھائی ہے تو عام حالات کے مقابلے اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ پھر آتا ہے عمرہ۔ اگر اس مہینے میں کوئی عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کرنے والے، دیکھیے عمرہ جو ہے وسعت پہ ٹکا ہوا ہے، اللہ نے کسی کو پاسپورٹ بنوایا ہوا ہے اور اس کو جو ہے اللہ نے وسعت بھی دی ہے تو وہ عمرہ کے لیے چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو وہ ثواب ملتا ہے جو مجھے ملا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عمرہ کو جانے والے حضرات کو یہ چیزیں بھی یاد رکھنی ہے کہ آپ عبادت کی نیت سے آ رہے ہیں، نہ کہ سیلفی اور فوٹو اور ویڈیوز کے لیے۔ اگر اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی عبادت کا بیڑا غرق کریں گے تو پھر تو آپ گھر پر ہی ٹھیک تھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کسی اور کی ویڈیو میں بھی نظر آ جاتی۔ آپ کسی اپلیکیشن سے اٹھا کے اپنے آپ کو پھر جو ہے مسجد نبوی میں ایڈٹ کر لیجئے، بیت اللہ میں ایڈٹ کر لیجئے، کہیں بھی ایڈٹ کر لیجئے، تو اتنا پیسہ خرچ کرنے کی پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس چیز سے بچ کے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وہ بدل ملے گا جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ پھر آخر میں آتی ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت کا مغز ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کسی کے ہاں مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور پورا مہینہ کام کرنے کے بعد ہم نے کام اچھے طریقے سے کیا، کوشش کی خوب اچھے سے کام ہو جائے، اور ہمارا جس کے پاس ہم کام کر رہے ہیں، جو باس ہے، جو سینئر ہے، وہ ہم سے راضی ہے، اس کے سامنے ہم جائے بھائی سر ہماری مزدوری دے دیجئے، ہم نے کام کر دیا ہے، تو وہ بخوشی آپ کی مزدوری عطا فرما دے گا۔ تو یہ تو دنیا کا انسان ہے کہ آپ نے اس کا کام اچھے سے کیا تو وہ آپ کا پورا معاوضہ دے رہا ہے۔ تو پھر احکم الحاکمین تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رحمان ہے، حی ہے، قیوم ہے، سب کچھ ہے۔ تو جب اس کے سامنے ہم اللہ کے سامنے اپنی مزدوری کا مطالبہ کریں گے، اے اللہ ہم نے جو ہے کوشش کی ہے لیکن پھر بھی بندے ہیں تیرے، گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، خطا ہو گئی ہو، کچھ نہ کچھ ہم سے جو ہے کوتاہی ضرور ہوئی ہے، اللہ ہم اس کوتاہی کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم کیا کیجئے، ہمیں ہماری مزدوری دے دیجئے۔ تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کی مزدوری ملے گی۔ رو کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے، اللہ سے لو لگا کے دعا مانگے، اللہ سے خوب لو لگا کے دعا مانگے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ رمضان پورا کا پورا کامیاب ہو جائے گا۔ یقین مانے اللہ تبارک و تعالی کسی کی کوئی بھی عبادت ضائع نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ماہ رمضان کی جو ہے اللہ کے لیے خاص کی گئی ہے،
خاص اللہ کے لیے کی گئی ہے. اپنی حلال چیزوں کو جو ہے بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے روزہ رکھ کے، اور کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ساری چیزیں سامنے ہوتی ہے لیکن کھا پی نہیں سکتے. اس لیے جو ہے اس کا خاص دھیان رکھے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا کرنی ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. جو بندہ دعا نہیں کرتا گویا کہ وہ اس تکبر میں ہے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اب اللہ جانے اور عبادت جانے، معاذ اللہ. تو اس لیے دعا کرے عاجزی کے ساتھ. امید ہے کہ یہ تمام فضائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.